بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما واحد القہار علی اللہ مدد فرما یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر یا علی تو رحم کر یا مولا تو فضل کر علی اللہم لک سجودی و طاعتی شکرا للہ والحمدللہ شکر للہ والحمدللہ شکر للہ والحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شکر للہ والحمدللہ۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد۔ ہم نے نیا کورس جماعت خانہ شناسی شروع کیا ہے، جس میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پورا دن اس تیاری میں رکھیں گے کہ جماعت خانے جانا ہے، ہماری نیت کیا ہوگی، ہم کس طرح سے سفر کر کے جماعت خانے پہنچیں گے، جماعت خانے انٹر ہوں گے تو جماعت کو جب ہم جماعت کا ہے زندہ کہیں گے تو اس کے کیا معنی ہوں گے۔ اور آج ہم جماعت خانے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور عموماً سب سے پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ دعا کرانا۔ دعا کرانا کیا ہے، اس کے کیا معنی ہے، کیوں ہم کراتے ہیں، اس کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کے بارے میں آج کچھ ہم بات چیت کریں گے۔ جب ہم پاٹ پہ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں پیسے ہوں نہ ہوں، یہ من مراد مہمانی ہے۔ آپ پہنچتے ہیں پاٹ پر، آپ کا دل چاہے پیسے دینے کا، آپ کے پاس ہے تو دے، نہیں ہے تو نہ دے، یہ من مراد ہے۔ آپ پہنچ کے اپنے ہاتھ جوڑ کے آپ کہتے ہیں توبو توبو تقصیر دار، بندو سر تاپا گنہگار، یا شاہ تو گناہ بخشن بخشن ہار۔ یہ جو گریہ ازاری ہے، ایک دعا ہے، پشیمانی کا اظہار ہے، مولا سے بات چیت ہے کہ یا مولا
मैं तोबो करता हूँ। मेरी जो भी तकसीरात हैं, जो भी खामियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उसके लिए मैं तौबो करता हूँ। मैं तेरा बंदा हूँ जो सर से पांव तक गुनहगार हूँ। या शाह, तू ही बख्शने वाला है मौला। जब हम इस दुआ को पढ़ते हैं, हम जो भी पार्ट पर है, चाहे वो बड़ी उम्र का मुखी है, मुखियाणी है, या कोई नाइट स्कूल की मुखियाणी है, कोई बच्ची है, जो भी है पार्ट पे, वो अमर इमाम के अमर से वो पार्ट पर बैठा है और हम उसकी आंखों में आंखें डाल के अपने तमाम गुनाहों का इजहार करते हैं और उससे माफी मांगते हैं। जब हम लाइन में खड़े होते हैं, जमात खाने के अंदर दाखिल होके लाइन में जब खड़े होते हैं, तो हमारे दिल के अंदर एक मूवी चलनी चाहिए कि हमने सुबह से क्या अच्छे काम किए, क्या गलत काम किए, आज अब इस वक्त शहंशाह के दरबार में मौजूद हो गए हैं और तमाम जो गलतियां की हैं वो उसके सामने सब आया है, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। वो तो जाने चित की चोरी, तो कोई भी चीज उससे छुपी हुई नहीं है। वो तमाम दिल के हालात को लेके आप उसके सामने जाते हैं, दिल के अंदर शदीद पशेमानी के साथ आप गुनाहों की माफी मांगते हैं और कहते हैं तोबो तोबो तकसीरदार, बंदो सिरता पा गुनेगार, याशा तू गुना बख्शण बख्शण हार। बहुत ही आजिजी के साथ, गिरिया उजारी के साथ आप इस दुआ को पेश करते हैं और जो भी मौला के अमर से पाठ पर होता है वो कहता है मौला आपकी नेक नियत मुराद पूरी करे, कुल गुनाह माफ करे, और आप कहते हैं आमीन। तो ये एक हमारा प्रोसेस होता है दुआ कराने का। कितनी अजीब बात है कि ये जो 3 लाइन की हम गुजारिश करते हैं वो हमारे लिए गिरिया उजारी भी है, हमारे अपने आमाल का एक्सरे हमारे आंखों के सामने भी है, अपने आप को आजिज बनाना भी है और फिर माफी मांगना भी है। यानी बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं। अगर इसको हम समझ के दिल से आराम से ध्यान से करेंगे, अदरवाइज ये मैकेनिकली इतना तेजी से होता है कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या अल्फाज है, क्या दुआ है। एक एक्सचेंज होता है, एक बहुत ही मटेरियलिस्टिक एक्सचेंज होता है। पैसे हाथ में दिए, 2 अल्फाज बोले, सामने वाले ने दुआ दी और आप चलते बने, दिल पे इसका कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, दुआ कराने का जो मकसद है वो अपने आप को किसी बादशाह शहंशाह के दरबार में अपने आप को पेश करने का सा मंजर है कि जब आप शहंशाह के दरबार में जब आप दरवाजे से दाखिल हुए हैं तो आप गर्दन को झुका के दाखिल होंगे और डरते डरते दाखिल होंगे कि वही आज पता नहीं अच्छे काम किए नहीं किए हैं, बादशाह को याद किया है कि नहीं किया है, आमाल कैसे रहे हैं, सोच कैसी रही है, अच्छे काम किए हैं नहीं किए हैं, जिक्र किया है या नहीं किया है। ये तमाम बातों को दिल में रखते हुए हम पाठ की तरफ जाते हैं। जब हम तोबो करते हैं, तोबो के बहुत सारे मानी हैं। सबसे ऊंचाई पे जो उसके मानी है वो ये है कि कुरान में इसको कहा गया है रुजू अल्लाह, यानी रेफर बैक टू, रिटर्न बैक टू। हमें अपने आप को वहीं ले जाना है जहां से हम आए हैं। तोबो का जो हाईएस्ट लेवल की जो मीनिंग है वो यही है कि इस बात का रियलाइजेशन, इस बात का एहसास कि हम जहां से आए हैं वहीं वापस जाना है। जहां से आए हैं हम बहुत पाक पाकीज़ा जगह से आए हैं और इस वक्त दुनिया में रह के हमने अपने आप पे बहुत मेल चढ़ा लिए हैं। तो किस मुंह से, किस तरह से उस पाकों के पाक के पास जाएंगे। रुजू अल्लाह के साथ जो उसके दूसरे माना होते हैं वो फना फिल्लाह, यानी कि उसमें दोबारा फना हो जाना, जिससे हम जुदा होकर आए हैं उसमें दोबारा फना हो जाना। ये तमाम बातें इस छोटे से 2 मिनट 1 मिनट का जो एक्सचेंज बहुत तेजी से होता है, जो कि माना नहीं जानते हैं, तो बहुत ही जो है मैकेनिकली ये बात होती है।
لیکن اس میں اتنے بلند معنی ہے کہ جو ہم تمام کی خواہش ہے کہ ہم امام میں فنا ہو جائیں، یہ 3 لائن کے اندر فنائیت ممکن ہے اگر ہم اس کو سمجھ کے دھیان سے دل سے اس گزارش کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جانا جہاں آپ امام میں فنا ہو سکتے ہیں۔ سید امام شاہ کا بہت ہی خوبصورت گنان فرماتے ہیں، جیرے بھائرے گت ماہ آوی کر جوڑی نے رہیے مکھی بولو میٹھا وانی جی، کہ آپ جب جاتے ہیں جماعت خانے میں تو آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں، ایک ادب سے عزت سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں اور اپنے منہ سے اچھے الفاظ بولیں۔ اچھے الفاظ کیا؟ اچھی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے؟ نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے منہ سے آپ ذکر کا جاپ کریں گے، دعا گنان پڑھیں گے، دل سے مٹھاس سے اس میں اپنے آپ کو شامل کر لیں گے۔ پھر کہتے ہیں، جیرے بھائی رے گٹ ماہ آوی نے توبو توبو پکارو دھیان شاہ جی سو دھریے جی، کہ گت میں آ کے کیا کرنا ہے؟ آپ کو توبو توبو کرنی ہے، لیکن توبو توبو کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اپنا دھیان شاہ جی میں لگانا ہے۔ اگر دھیان کہیں ہے اور توبو توبو کر رہے ہیں تو اس کا کرنا یا نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں۔ جیرے بھائرے گٹ ماہ جائیں ابھا رہی ہیں پوتانا گناہنی بخشاوڑی کریے جی، کھڑے ہو کے عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ مولا بہت ہی گنہگار ہوں، سر سے پیر تک گنہگار ہوں۔ اس بات کو سوچتے ہوئے لائن کے اندر کھڑے ہوئے آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے چاہیے۔ اگر اس مومن کو علم کے ذریعے سے یہ سمجھ ہے کہ گناہ کیا ہے اور کس چیز کے لیے وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ کیا مولا سے مانگ رہا ہے، کیا اس بادشاہ کے ساتھ ایک ہو جانا اتنا آسان ہے کہ ہم نے توبہ کیا اور ہم اس میں فنا ہو گئے، اور یہ توبہ ہم دن میں 2 دفعہ کر سکتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی جو ہماری رسم ہے، ریچول ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہمارے پیر ہمیں سمجھا کے گئے ہیں کہ جب جماعت خانے جاؤ تو کھڑے ہو کے، بیٹھنا بھی نہیں، کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور آپ نے غلط کام کیا ہے تو کیا ہماری درگت ہوگی؟ ہم شرم کے مارے بیٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو ایسی عاجزی کے ساتھ جو ہے جماعت خانے میں جانا ہے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جیرے بھائرے گٹ ماہ جائی نے نانا تھئی نے رہیے اور کچھ نہ کریے جی، اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا بنا کے، عاجز بنا کے رہنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں کہنا، ہمیشہ عاجزی میں رہنا۔ تو یہ تو ریفرنسز تھے گنان کے۔ چلیں اب قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن میں چیپٹر 2 ورس 54 ہے، کوئی ساتھی پڑھنا چاہیں گے؟ سورہ 2 آیت 54۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں، تم نے بچڑے کو ٹھہرانے میں ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر یہی ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا صاحب رحم ہے۔ In English, Surah 2, Ayat 54. And when Moses said to his people, O my people, you have wronged yourselves by taking up the calf. So repent unto your Maker and slay your own. That is better for you in the sight of your Maker. Then he relented unto you. Indeed, he is the relenting, the merciful. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو ہسٹوریکلی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو. رجوع یعنی کہ توبہ کرو، معافی مانگو. اپنے کو آپس میں قتل کرو. تمہاری بہتری اللہ تعالی کے نزدیک اسی میں ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرم کرنے والا ہے. تو پہلے اس کے کہ ہم اس آیت کی ڈیٹیل میں جائیں، تھوڑی ہسٹری کا لیسن کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ایجپٹ جاتے ہیں، جب وہ پیغمبر بن جاتے ہیں اور وہ فرعون کے کنٹری جو کہ ایجپٹ تھا وہاں جب جاتے ہیں تو اس وقت اس زمانے میں فرعون لوگوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا. بہت زیادہ ظلم. نہ کھانا نہ پینا، صرف ان سے جو ہے وہ لیبر کا کام کرانا، سلیوری، ان کو غلامی میں رکھنا، اور بہت زیادہ ان پر ظلم کرتا تھا. یہ تمام لوگ بہت غریب تھے اور ان کی بہت گریہ زاری ہوتی تھی. وہ خدا سے ہاتھ جوڑ کے اپنی مشکلات کی آسانی مانگتے تھے. خدا نے ان کی جو دعا تھی وہ قبول کی اور موسیٰ کو ان کی طرف بھیجا. موسیٰ ان کے پاس جاتے ہیں، خدا کا پیغام دیتے ہیں، اور پھر فرعون جو ہے وہ ان کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے اور ان کو مشکل میں ڈالتا رہتا ہے، اور بہت ساری جو ہے احوال گزرتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایجپٹ میں نہیں رہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ فرعون ان کو قتل کرنے کی اور ان کے تمام فالوورز کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے. اس وقت موسیٰ کے جو تمام فالوورز تھے وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ ہم نے ایمان لایا خدا پہ، تجھ پہ پیغمبر، اب کیا کریں؟ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ایک طرف دریا سمندر تھا اور دوسری طرف فرعون ان کے پیچھے تھا. فرعون کو پورا یقین تھا کہ جس طرح سے اس نے اس قوم کو گھیر لیا ہے وہ تمام کو مار ڈالے گا اور موسیٰ کی پوری قوم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن خدا تعالی جو ہے وہ مظہر العجائب ہے. اس نے اتنا بڑا معجزہ کیا کہ جب موسیٰ نے دعا کی تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور موسیٰ کی پوری قوم اس سمندر سے گزر گئی. جہاں پہ کوئی روڈ، کوئی برج، کوئی راستہ نہیں تھا، موسیٰ کی پوری قوم اس راستے سے گزر کے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتی ہے. جب فرعون یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے گھوڑا گاڑی، اپنے تمام قافلے کے ساتھ وہ اسی راستے پہ جاتا ہے. لیکن جب فرعون وہاں پہنچتا ہے تو وہ دریا جو ہے ایک ہو جاتا ہے اور اس طرح فرعون کی جو پوری قوم تھی وہ ڈوب جاتی ہے. یعنی کہ جو موسیٰ کو ڈبانے آیا تھا وہ خود بری طرح سے ڈوب کے پوری قوم ختم ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے موسیٰ کی قوم کے لیے. کہتے ہیں کہ موسیٰ کے زمانے میں لوگوں نے بہت زیادہ روحانی ترقی کی تھی، بہت زیادہ. انہوں نے قیامت کے رازوں کو پا لیا تھا، حقیقت کی شناخت کو کر لیا تھا. جب یہ لوگ پہنچتے ہیں اس زمین پہ جہاں ان کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، وہاں پہ خدا تعالیٰ کا حکم آتا ہے موسیٰ کو کہ موسیٰ تمہیں 40 دن اعتکاف کرنا ہے. 40 روزہ اعتکاف کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. تو موسیٰ اپنی قوم کو ہارون کے حوالے چھوڑتے ہیں. ہارون جو ہے وہ موسیٰ کے کزن بردر تھے اور اس زمانے میں ہارون امام تھے. ہارون کے حوالے موسیٰ ان کو چھوڑتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم ان کا خیال رکھنا، میں یہ اعتکاف پورا کر کے واپس آتا ہوں. اور موسیٰ جو ہے وہ پہاڑ پر کوہ طور پر چلے جاتے ہیں. اب یہاں پر ہارون ہوتے ہیں اور تمام لوگ ہوتے ہیں. جس طرح سے انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو خدا سے دعائیں کرتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو آرام آتا ہے
وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ ماجرا موسیٰ کی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ چونکہ پیغمبر نہیں ہوتے ہیں اور ان کے آس پاس کا جو ماحول ہوتا ہے ایجپٹ میں اور آس پاس کی جو برابر میں کنان ہے، کنان میں یوسف کے فالوورز رہتے تھے، اور ایجپٹ میں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کہ وہ تمام قومیں تھی، وہاں پر somehow گائے کی پوجا کرنے کا ایک رواج تھا۔ تو جب پیغمبر نہیں تھے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تو کس کو مانے، کس کی ہم جو ہے نا عبادت کریں، چلو بھئی سونا نکالو، جس کے پاس بھی زیور ہے سونا نکالو، اور وہ زیور کو پگھلا کر ایک بچڑے کی مورتی بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بہکاتے ہیں لوگوں کو، اچھے لوگوں کو۔ ریممبر شیطان ہمیشہ ہے، شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں اچھائی ہو وہ وہاں برائی کو داخل کرے۔ تو جو لوگ علم سے سمجھ نہیں رکھتے تھے انہوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ہارون ان کو روکتے ہیں، ہارون ان کو سمجھاتے ہیں، روکتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، خدا واحد و یکتا ہے، اور یہ سونے کا بنا ہوا بچڑا جو ہے اس کی عبادت کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے، لیکن لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اور جب موسیٰ واپس آتے ہیں تو بہت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جانوں پر ظلم کیا یعنی کہ اپنی روح پر ظلم کیا۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو قتل کرو۔ جو یہ عربک ورڈ ہے فَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ، جس کے معنی ہے اپنے کو قتل کرو۔ تو اس کی مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بائبل میں ایکچولی سٹوری ہے کہ اسرائیل میں لوگوں کو یہ سزا دی گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ قرآن نے اس بات کو اردو میں کہتے ہیں تردید، ریجیکٹ کیا ہے انگلش میں۔ قرآن نے اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے، اور فَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ کے ایک معنی ہوتے ہیں die before you die، یعنی کہ جو حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، موتوا قبل ان تموتوا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ یعنی کہ اس آیت کی جو تعویل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب انہوں نے گناہ کیا، یعنی کہ اپنے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی روحوں پر ظلم کیا، تو موسیٰ نے فرمایا کہ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے کو قتل کرو، یعنی کہ اپنی نفس کو مارو، اپنی نفس کو قتل کرو۔ تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے کہ اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سٹوری جو ہے سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 47 سے 52 کے اندر دی گئی ہے۔ جن ساتھیوں کو شوق ہو پڑھنے کا قرآن میں وہ جا کے یہ سٹوری پڑھ سکتے ہیں۔ چیپٹر 2 فرام ورس 47 to 50 53 جو ورس ہے اس میں موسیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم کو کیا احکامات دیے گئے تھے، تم کو کیا ہدایت دی گئی تھی۔ اور 54 میں یہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو یعنی اپنی نفس کو قتل کرو۔ یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حالت کچھ مختلف نہیں ہے۔ دنیا بانے جب ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، دنیا کے اندر الگ الگ قسم کے ہماری پرائرٹیز بن جاتی ہیں جن کو ہم خدا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہمارا زیادہ وقت درکار ہے، بجائے اس کے کہ ہماری روح کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے خدا کو۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اپنی روحوں پر یقیناً ظلم کرتے ہیں، اور اس کا کوئی علاج نہیں اس کے علاوہ کہ ہم رجوع کریں، یعنی کہ توبہ کریں، معافی مانگیں، اور اپنے رب سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا۔ بظاہر یہ سٹوری ایسی لگتی ہے کہ یہ تو کتنے ناشکرے لوگ ہوں گے نا، کہ ایسا معجزہ کہ ہمارے سامنے سمندر ہو، پیچھے سے کوئی ہمیں قتل کرنے آ رہا ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں،
कोई भी रास्ता नहीं है कि अब तो बस मौत आई और आई। कैसी उस वक्त दुआएं निकली होंगी, कैसी गिरियाजारी हुई होगी, और इतना बड़ा माजिजा हो कि दरिया के दो हिस्से, यानी कि समंदर, दरिया तो छोटा होता है, समंदर, उसके दो हिस्से हो जाएं और आप उस पे से गुजर जाएं। ऐसा माजिजा होने के बाद क्या आप अपने ईमान को, अपने इमाम को छोड़ देंगे? इंसान जो है बहुत ही नाशुक्रा और बहुत ही अपने हक में जालिम साबित हुआ है। इसीलिए हमारे इमाम ने हमारे लिए ये रास्ता जमात खाने में दिन में 2 दफा खुला रखा है कि हम एक रस्मी तौर पर भी अपने आप को याद दिलाएं कि हमने आज अपनी रूह पर कैसे जुल्म किए हैं। कितनी अजीब बात है कि क्या हम माजिज़ात दिन में नहीं देखते हैं? कहते हैं कि जब किसी को छींक आती है तो लिटरली उसकी जान ही निकल जाती है। अगर छींक के बाद अगर कोई सांस ले सकता है तो खुदा ने उसको जिंदगी दी, वरना छींक में मौत हो जाना बहुत आसान है मेडिकली। ये कितना बड़ा माजिजा है। लेकिन चूंकि हम इल्म नहीं रखते हैं तो हम ये बात सोचते भी नहीं कि उसकी कितनी हम पर रहमत है। हमारी कोई मजाल नहीं है कि हम कोई भी काम, कोई भी चीज अपने तौर पर कर सकें अगर उसकी रहमत हमारे साथ ना हो। वो मुसलसल हम पर रहमतें बरसाता ही रहता है, बरसाता ही रहता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। जमात खाने में दुआ करावी की जो रस्म है वो इस बात की याद दहानी कराती है कि हम एहसास करें कि हमने अपनी रूह पर कैसे जुल्म किया है। जब हम इल्म से जानते हैं, इल्म से अकल रखते हैं, तो हमें सही मानों में पशेमानी होती है और गिरियाजारी होती है। और जब हम तौबा करने जाते हैं पाठ पे, हमारी हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम कितने गुनहगार हैं। एक और आयत को रिव्यू करते हैं, चैप्टर 4 वर्स 66। 4 की 66। और अगर हम उन्हें हुक्म देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ तो उनमें से थोड़े ही ऐसा करते। और अगर ये नसीहत पर कारबंद होते जो उनको की जाती है तो उनके हक में बेहतर और ज्यादा साबित कदमी का मौजूद होता। 4 by 66. And had we prescribed for them, lay down your lives, or leave your homes, they would not have done so, save a few. And had they done what they were exhorted to do, it would have been better for them and a stronger confirmation. तो इस खूबसूरत आयत में खुदा ताला ये फरमाते हैं कि अगर वो हम पे ये फर्ज कर देता कि तुम अपनी जानों को कत्ल कर डालो या अपने घरों से बाहर निकल जाओ, अगर ये हुक्म हमें आ जाए तो बहुत ही कम लोग होंगे जो इसकी फरमान बरदारी करेंगे। हम मजलिसों में जाते हैं और मजलिसों में ये कुछ ऐसी मजलिसें हैं, लाइफ की मजलिस, फिदाई की मजलिस, जिसमें ऐसे हम पर हुक्म आ सकते हैं। कभी हमने इस बात का एहसास किया है कि अगर हमें ऐसा हुक्म आ जाए क्या हम इस हुक्म को फॉलो कर सकेंगे? कुरान में ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात को फॉलो करेंगे, नसीहत को नहीं मानेंगे। इल्म हमें ये बात समझाता है कि अगर हमने अपनी जानों को कत्ल नहीं किया, यानी कि मूतू कबला अंत मूतू, अपनी नफ्स को नहीं मारा, जीते जी हमने अपनी नफ्स को नहीं मारा, तो हमारी हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा पशेमानी की होगी। और ये ऐसा मौका होगा कि हमारे पास कोई चांस नहीं है कि हम अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने आप को ईमान की कुर्बत में रखें, क्योंकि मर जाने के बाद हमारे पास फ्री विल नहीं है। फ्री विल सिर्फ जिंदगी के अंदर है, जब तक हमारी सांसें हैं। इन सांसों के साथ जब हम इमाम से माफी मांगते हैं, इमाम की कुर्बत को चाहते हैं,
اسی وقت یہ چیز گنی جاتی ہے اور مرنے کے بعد اس کا ریوارڈ ملتا ہے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن میں بالکل ہمارے فطرت کو جانتے ہوئے یہ آیت دی گئی ہے کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کرتے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا گھر سے نکل جاؤ تو بہت ہی کم لوگ ہوتے جو اس کو بجا لاتے. ہم نے تو بڑے شوق سے اپنے آپ کو اسماعیلی رکھا ہے, بڑی بڑی مجلسوں میں نام رکھا ہوا ہے. کیا ہم اس ایسنس کو سمجھتے ہیں جو دعا کرانے کے اندر ہے؟ دعا کرانے کے وقت ہم اس پرومس کو ریویو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی گردن پر ایک پٹا باندھا ہے اور اس پٹے کا پکڑنے والا مولا خود ہے. یعنی ہم امام کی فرمان برداری وفاداری میں رہتے ہیں اور سارا دن ہمیں اس طرح سے یادگیری میں گناہوں سے دور رہ کے رکھنا ہوتا ہے. جب ہم اس طرح سے اپنے آپ کو پورا دن رکھتے ہیں اور اس وقت بھی گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے, تب دعا کرانے کی جو یہ رسم جو بہت ہی چھوٹی سی معمولی سی ہے, یہ اتنی بڑی رحمت, اتنی بڑی مولا کی قدرت ہمارے لیے ہے کہ ہم مولا سے اپنے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام کی معافی کو طلب کر لیں گے. یعنی کہ یہ تو ایسا ہوا جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ بھئی کسی نے دیدار کیا تو اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, جیسے وہ پیدا ہوئے تھے بالکل معصوم, کوئی گناہ ان کی جان پہ نہیں تھا, ایسے ہو گئے. یہی موقع ہمیں دعا کرانے کے وقت جماعت خانے میں دن میں 2 دفعہ دیا جاتا ہے. سلطان محمد شاہ کا فرمان منجوڑی دسمبر 30 1893. یہ فرمان ہم نے بہت ڈیٹیل میں ریویو کیا ہے. اس شخص کی کہانی جو کہتا تھا کہ یا مولا تو مجھے جنگ میں بھیج, میں جنگ لڑنے آؤں گا, اور وہ ایسی دعائیں 40 سال تک کرتا رہا. لیکن جب جنگ کا موقع آیا تو وہ بیک آؤٹ کر گیا. کیوں؟ اب میری بیوی ہے, میرے پاس گھر ہے, میرے پاس یہ بزی اسکیجول ہے, یہ جاب کرنی ہے, میں اس وقت مصروف ہوں, میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. یہ تمام ایکسکیوزز آ گئے. تو جو وعدہ خدا سے کیا تھا, مولا سے وعدہ کیا تھا, جب وعدہ نبھانے کا وقت آیا تو سارے ایکسکیوزز آ گئے سامنے. تو یہ فرمان, یہ قرآن کی آیت, یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اب ہماری اپنی بات کر رہے ہیں, کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ امام کی پہچان ہے, اور امام نے جو جماعت خانہ ہمارے لیے بنایا ہے اس میں کسی بھی رسم کو آپ اٹھائیں گے آپ حیرت میں رہیں گے کہ کتنے میسیجز ہیں ان کے اندر. علم سے ان چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت شعر, قتل کن فرعون نفس خواہش راہ, در زمان موسیٰ عمرانت کنم. اپنے دل کے اندر جو نفس کا فرعون ہے اس کو اگر تم قتل کر دو تو میں تمہیں اسی وقت موسیٰ عمران کا بیٹا بنا دوں گا. کیا بات ہو رہی ہے اس شعر کے اندر؟ امام کا فرمان, اگر تم چاہو تو پیر صدر دین, حضرت عیسیٰ پیغمبر جیسے بن سکتے ہو. یہ ہمارے لیے ممکن ہے. کس وقت؟ جب ہم اپنی نفس کو پامال کریں گے, نفس کو قتل کریں گے. ایک مجاہد جو ہوتا ہے, ایک آرمی کا جو پرسن ہوتا ہے, جب بیٹل کر کے وہ رپورٹ دینے جاتا ہے تو وہ رپورٹ اپنی پیش کرتا ہے کہ بھائی اس نے اس طرح سے جنگ لڑی, اس طرح سے جنگ لڑی, اتنا جو ہے اس نے فائٹ کیا. دعا کرانا وہی مثال ہے, کیونکہ ہم امام کے لشکر ہیں, اور جب ہم دعا کرانے جاتے ہیں تو ہم اپنا اعمال نامہ سامنے پیش کرتے ہیں. اس وقت ہماری کیسی حالت ہونی چاہیے؟ تو جو شروع میں ہم نے ورس ریویو کی, چیپٹر 2 ورس 54, اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف عملاً رجوع کرو, زبانی نہیں, جسمانی نہیں, عمل کے ساتھ, ایکشنز کے ساتھ, اپنے دل سے, اپنی عقل سے اس کی طرف رجوع کرو اور اپنے نفس کو قتل کرو. کس طرح سے؟ ذکر و عبادت, علم و ریاضت. ریاضت یا قربانی کے بغیر کوئی بھی ترقی ممکن نہیں ہے.
تو سمرائز کرتے ہیں اور سمری میں ہم یہی کہیں گے کہ دعا کرانی جو ایک بہت ہی چھوٹی سی رسم ہمیں لگتی ہے، لیکن اس رسم کو اگر ہم سمجھیں، یہ ہمیں ایک اپورچونٹی دی جاتی ہے کہ ہم اپنے پورے دن میں جو بھی ہم نے اعمال میں کچاس رکھی ہے اس کا حساب کتاب صاف کر لیں، پشیمانی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور اعمال کے جو لیکچرز ہیں اس میں ہم نے بہت اچھے سے سمجھ لیا کہ ہم جن کو اعمال کہتے ہیں، اعمال کی پاکیزگی، مورال جو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں۔ اسماعیلی کے لیے علم سے گناہ کے کیا معنی ہیں، اور پھر معافی کے کیا کیا ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں۔ دعا کرانا ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، مولا کی طرف سے یہ مہربانی ہے کہ ہم جس وقت بھی جماعت خانے جائیں، کسی بھی مجلس میں جائیں، ہمارے پاس یہ اپورچونٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شہنشاہ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے پیش کریں، پناہیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کہ ہم اس کی طرف اپنے آپ کو رجوع کریں، یعنی کہ یہ کوشش ہو ہماری کہ اس میں ہم پناہ ہو جائیں۔ تو الحمدللہ علم کے راستے پر ہیں، ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں، تو مولا مشکل کشا ہماری ترقی کرے، علم سے یہ سمجھ آئے کہ گناہ کیا ہے اور گناہوں کی معافی کیسے مانگنی ہے۔ اور جماعت خانہ شناسی کا یہ سفر جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بھی اس کو جاری رکھیں گے۔ آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ ہے تو پلیز ضرور شیئر کریں۔ جب دعا کرانے جاتے ہیں تو وہ تصدیق دار بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور معافی کے لیے ہم لوگ رجوع ہوتے ہیں مولا کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ گناہ ہمارے لیے کیا ہیں اور ہم کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں، اور معافی کیسے مانگنی چاہیے، کیوں مانگ رہے ہیں معافی۔ دوبارہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ امام کو نہ پہچاننا، امام کی شناخت کو نہ رکھنا۔ اس کے بعد ہم کہیں گے کہ امام سے دھیان کو ہٹا لینا۔ دنیا میں دنیا کی چیزوں کو پرائرٹی دینا۔ کام کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، دنیا کے کام سے کبھی بھی کسی نے بھی منع نہیں کیا ہے۔ ہمارے مذہب میں دنیا میں رہتے ہوئے مذہب کو پالنا ہے۔ موتو قبل انت موتو کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ زندگی میں رہتے ہوئے ہی اپنے آپ کو ایسی ریاضت سے گزارو کہ تم امام کے اندر، زندگی کے اندر ہی فنا ہو جاؤ۔ تو یہ تمام کانسیپٹس جو ہیں وہ دعا کرانی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے، اور اب ہم جب دعا کرانے جائیں گے تو ہمارے دل کے اندر کیا تاثرات ہونے چاہیے، کیا عاجزی ہوگی ہمارے اندر، کیا نمرتا کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہم معافی مانگیں گے۔ تو امید ہے کہ اس سے جو ہے ہماری گریہزاری بڑھے گی اور ہمارے جو درجات ہیں وہ بلند ہوں گے۔ جلدی ہے ہمیں بہت زیادہ، تاکہ ہم امام سے کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ کوئی اور کامنٹ، کوئی اور کویشچن؟ چلیں ناچیز کچھ اشعار پڑھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما۔ سفر مشکل حضر مشکل، علی اللہ مدد فرما۔ سفر مشکل حضر مشکل،
علی اللہ مدد فرما، میں نادم ہوں گناہوں سے، مٹا مولا میری آہوں سے، میں نادم ہوں گناہوں سے، مٹا مولا میری آہوں سے، دعا ہو خیر خواہوں سے، علی اللہ مدد فرما، جو تعلیم جن کو دینی تھی میں اس سے رہ گیا غافل، جو تعلیم جن کو دینی تھی میں اس سے رہ گیا غافل، یہی ہے ایک بڑی مشکل، علی اللہ مدد فرما، یہ دل ہو مائل مولا، یہ جان ہو محفل مولا، یہ دل ہو مائل مولا، یہ جان ہو محفل مولا، یہی ہو منزل مولا، علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما، نہیں ہے گریہ و زاری، یہی ہے میری بیماری، نہیں ہے گریہ و زاری، یہی ہے میری بیماری، علی اللہ مدد فرما، 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 علی اللہ مدد فرما۔ چلیں ہم دل میں توبہ کرتے ہیں، تمام ایک ساتھ ہو جائیں، اپنے دلوں کو امام کے حضور میں لے جائیں، اس شہنشاہ کے دربار کے حضور میں لے جائیں۔ شہنشاہ اپنے تخت پہ براجمان ہیں اور ہم ان کے سامنے حاضری دے رہے ہیں۔ توبو توبو تقصیر دار، بندو سرتا پا گنہگار، یا شاہ تو گناہ بخشن بخشن ہار، توبو توبو تقصیر دار، بندو سرتا پا گنہگار، یا شاہ تو بخشن بخشن ہار، توبو توبو تقصیر دار، بندو سرتا پا گنہگار، یا شاہ تو گناہ بخشن بخشن ہار۔ یا مولا سر سے پیر تک گنہگار ہے مولا، تیرے حضور میں کس طرح حاضر ہو مولا، شرم سے بے حال ہے مولا، پشیمان ہے مولا، بہت پشیمان ہے مولا، کس منہ سے معافی مانگے مولا، جب بڑے ہو جاتے ہیں بچے مولا اور معافی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ان غلطیوں کو نہیں کریں گے مولا۔ جب ایک علم والا شخص دوبارہ ایسی غلطیاں کرتا ہے مولا تو کس منہ سے امام کے پاس جائے مولا،
किस मुंह से तेरे पास हाजिरी दे मौला और अपने गुनाहों की माफी मांगे मौला। लेकिन तू रहमान है मौला, तू गफूर है मौला, तुझसे ही हम फरियाद कर सकते हैं, अपने नफ्स की शिकायत कर सकते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं मौला। तोबो तोबो तकसीरदार, बंदो सिरता पा गुनेगार, या शाह तू गुना बख्शण बख्शणहार। तोबो तोबो तकसीरदार, बंदो सिरता पा गुनेगार, या शाह तू गुना बख्शण बख्शणहार। तोबो तोबो तकसीरदार, बंदो सिरता पा गुनेगार, या शाह तू गुना बख्शण बख्शणहार। या मौला मेहरबान, तू दयालु है, तू रहम करने वाला है मौला, तमाम के कुल गुनाहों को माफ करना मौला, ऐसा पाक कर देना जैसे कि अभी तेरा दीदार मुकद्दस किया, हमारी रूह पर कोई भी दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, बिल्कुल पाक और साफ है मौला, कि तेरा दीदार किया मौला, अपने गुनाहों को साफ कर लिया मौला। पीर ने फरमाया, कपड़ा धोवे सो क्या हुआ, दिल धोवे सो पावे। या मौला, तेरा जब दीदार हुआ तो दिल धो के साफ हो गया मौला, और तूने हमें माफ किया मौला। ऐसी हमारी ख्वाहिश, ऐसी हमारी आरज़ू है मौला मेहरबान, तू रहम करने वाला, मेहरबान, बख्शिश करने वाला मौला है मौला। या मौला मेहरबान, तमाम इस्माइली भाई बहनों को यहाँ याद करेंगे मौला, इस इल्म मजलिस की जो भी अच्छी चीजें हैं मौला, उसका सवाब अपने तमाम इस्माइली भाई बहनों की तरफ लौटा देंगे मौला। जमात में से किसी पर भी कोई भी कैसी मुश्किल हो मौला, तू उन मुश्किलात को आसान फरमाना मौला। या मौला मेहरबान, तू तमाम जमात की पुश्त पनाह करना मौला। या मौला, तू जमात को हकीकी इल्म की समझ दे मौला। या मौला मेहरबान, तू कुल इस्माइली जमात के कुल गुनाहों को बख्श देना मौला, तेरी हकीकी शनाख्त इनायत करना मौला। या मौला, या मौला, हम अपने आप को मारना चाहते हैं, इस जिहाद में कामयाब होना चाहते हैं मौला, मूतू कबला अंत मूतू में कामयाब होना चाहते हैं मौला। या मौला मेहरबान, इस जमात खाना शनासी के कोर्स में मौला ऐसे ऐसे हमें इल्मी नुक्ते समझा देना मौला, जिससे हमारी अकल पे ताले जो पड़े हैं वो खुल जाए मौला, और हम हकीकी तौर पे हर चीज को समझ जाए मौला। और फिर क्या मजा होगा मौला, हर चीज हम समझ के करेंगे मौला, तो मौला दिल में बस तू ही होगा, दिल में तू ही होगा मौला, और इस दिल को हम पाक साफ रख पाएंगे मौला, तेरा घर बना पाएंगे मौला। तेरी शान ऐसी आली शान है मौला, इस दिल को भी हम ऐसा पाक रख पाएंगे जैसी कि तेरी शान है मौला। ऐ मौला मेहरबान, ऐ मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, तू तमाम साथियों की हर मुश्किल को आसान करना मौला, इनको इल्म में आगे बढ़ाना, रूहानियत में आगे बढ़ाना मौला, इनकी हर नेक उम्मीदों को पूरा करना। या इमाम ज़मान, या मौलाना अंत क़ुव्वती व अंत सनदी वलेकति काली, या हाजिर, या मौजूद, या शाह करीमुल सैनी, अंतल इमामुल हक़्क़ुल मुबीन, लिल्लाहुम्मा लक सुजूदी व तुआती। शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। तमाम साथियों को याली मदद, याली मदद, यादी मदद, याली यादी मदद। मदद।